अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल रीडर्स हब। यहाँ हम आसिया मिर्ज़ा का नावल दिल एक शहर जुनून पढ़ रहे थे। उसकी पहली 2 एपिसोड्स हमने पढ़ ली थी। आज उसकी तीसरी एपिसोड है। चले स्टार्ट करते हैं। आहा, वो आई घर में हमारे खुदा की कुदरत है। वो यूनिवर्सिटी से लौटी थी। लाउंज में इकट्ठे सबको देखकर उसकी सारी थकन, सारी बेजारियत दूर हो गई। तूबा और अस्मा उससे लिपट गए और वो उन दोनों को उठाकर ममा के पास आ बैठी। आएंगे क्यों नहीं शहरीना बीबी? वो क्या हैं, आज उनके फरिश्ते भी आएंगे। वादे की शब नहीं, ये दिन है हिसाब का। सुगरा ने बीच में अपनी शायरी की टांग तोड़ी कुछ करोफर के साथ। हैं मम्मा अजहद तहय्युर से उछल ही पड़ी। भाभी की हंसी भी बेसाख्ता थी। वाह भई, हमारी हफ्ता भर की गैर मौजूदगी में इतनी तब्दीलियाँ। मुन्ना भाभी ने सुगरा को दाद भरी नज़रों से देखा तो वो शर्मा कर दुपट्टे के पल्लू को उंगली में लपेटने लगी। बस यही कुछ होता रहा है तुम लोगों के बाद। आखिर लग ही गए उसे भी जरासीम अदबी लोगों के। आगा जी ठंडी सांस खींच कर रह गए। अभी आपको पूरी गज़ल सुना देगी सुगरा। शहरीना शरारत से मम्मी की तरफ झुककर बोली तो उन्होंने खफगी से उसका कान खींचा। ये सब तुम्हारी हरकतों का नतीजा है। हद हो गई, पहले ही ये सब कम थे, अब तुम भी शुरू हो गई। मामा ने उसका कान खींचा। ये सब तुम्हारी हरकतों का नतीजा है। वो यक बयक बौखलाई। कहाँ दादो तहसीन के डोंगरों की मुंतज़िर थी, कहाँ बड़ी बेगम साहिबा ने अपने गुस्से का बम ब्लास्ट कर दिया। वो जी मैं तो यूं ही मौज में आकर बोल लेती हूँ। वो मनमनाती सफाई पेश करने लगी। लगता है हमारी गैर मौजूदगी में खूब मौजा उड़ाई हैं और इस अहमक गधी लड़की ने तुम पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं रखा। सुगरा झीम कर अपने काम में लग गई। वलीद अभी तक नहीं आया। क्या लगता है उसे गांव में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ गया है। कोई इत्तला वगैरह दी या नहीं? ये लड़का इतना लापरवाह तो है तो नहीं? मामा अब आगा जी से मुखातिब थी। हाँ, अपनी खैरियत से पहुंच जाने की इत्तला तो दी थी, वापसी का कुछ कहा नहीं है। आगा जी ने अखबार एक तरफ रख दिया और चश्मा उतारकर रुमाल से आंखें पोंछने लगे। आप लोग बगैर इत्तला कैसे आ गए? शहरीना अपनी जगह से उठकर भाभी के पास आकर बैठ गई और तूबा को गोद में बिठा लिया। सच मैं तो बोरियत से फोत होने वाली थी। पूछ लें आगा जी से। क्यों आगा जी? वो तूबा की छोटी छोटी नम गुलाबी हथेलियां होंठों से लगाते हुए बोली। इतनी बाज़ौक़ सुगरा के होते हुए भी? भाभी डाइनिंग मेज़ पर बर्तन रखने आती सुगरा पर नज़र डालकर हंसी तो सुगरा ने सुनकर एक ठंडी और तवील किस्म की सांस भरी। रहने दे जी, यहाँ किसी को कदर ही नहीं है मेरी। वो मुंह फुलाकर जल्दी जल्दी प्लेटें रखने लगी। भाभी और शहरीना हंसने लगी। सिकंदर भाई तो बड़ी कदर करते हैं तुम्हारी। पता है उस दिन कह रहे थे सुगरा को एक आलमी मुशायरे में भेजने का सोच रहा हूँ मैं। शहरीना की बात पर उसकी काजल से भरी आंखें चमकने लगी। कह रहे थे घोटके की बस में बिठा देना, एक गज़ल तैयार हो जाएगी मियाँ चन्नू के मुशायरे के लिए। सुगरा एहतजाजन वहाँ से वॉकआउट कर गई। शहरी नहीं सुधरोगी तुम्हारी इन्हीं हरकतों ने उसे भी बिगाड़ दिया है। ममा हंसी छुपाते हुए अपने लहजे में गुस्से का तासुर समोते हुए उसे अपनी सुनहरी सुनहरी आंखों से घूरने लगी। उसके तो बाप से शिकायत करूंगी तो ठीक हो जाएगी, मगर हमारी इस शुतर बेमुहार के कान तो आप खींचें। वो आगा जी से मुखातिब हुई जो अखबार में गुम थे। ये काम तो औरतें ही उम्दगी से अंजाम देती हैं। मुझे क्यों बिला वजह खींच रही हो बेटी? आगा जी फ़ौरन दामन बचा गए। शहरीना ने मुस्कुराकर मुक्का लहराया, मगर दूसरे पल मामा को अपनी तरफ बढ़ता देखकर सोफे से उठकर झपाक से कमरे से बाहर निकल गई। वो नहाकर ड्राइंग रूम में आई तो सुगरा खाना लगा चुकी थी। वो सब मेज़ के गिर्द बैठे थे। पापा क्यों नहीं आए? मामा, क्या कोई मीटिंग शीटिंग वगैरह होना बाकी है? वो कुर्सी खींचकर गीले बाल पुश्त पर झटक कर बैठ के फिर शानों पर पड़ा दुपट्टा सर पर डाल लिया। नहीं, मीटिंग तो उनकी एक ही दिन थी। अम्मी और सलमान भाई ने उन्हें रोक लिया था। वो कल इस्लामाबाद से आसिम के साथ सिंगापुर चले गए हैं। परसों तक वापसी होगी गालिबन। ओह, आसिम भाई भी पहुंच गए थे इस्लामाबाद। उसने सीटी के अंदाज में होंठ गोल किए और भाभी पर शरारती नज़र डाली जो तुबा की प्लेट में चावल डाल रही थी। आखिर ससुराल का मामला था। जी नहीं, उनका ननिहाल होता है, समझ गई। भाभी ने चावल निकालने वाला चमचा उसके हाथ पर दे मारा जो मेज़ की सतह पर धरा था। उसने झटके से हाथ खींच लिया और झटकने लगी। ज़रब ज़ोरदार थी। यही तो मज़े हैं इनके। 2 तरह के मज़े लूटते हैं। ममानी सास बनकर वारी सदके जाती हैं और उनके और नानी का तो पूछना ही क्या। आसिम भाई तो पहले ही उनके आँख का तारा, दिल का नूर, फेफड़ों का सुरूर और कलेजे का गुरूर थे। नानी सास बनकर तो और वारी सदके रहती हैं। इधर हम हैं, कोई आँख उठाकर नहीं देखता। उसने तवील किस्म की अफसुर्दा सी सांस खींची। भाभी हंसने लगीं। उनके चेहरे पर दबी सुर्खी झलक आई थी।
لوگ جیلس ہو رہے ہیں، وہ چہکیں۔ ایسے ویسے وہ بلا تعامل سر ہلانے لگی۔ شہری ولید نے اپنے آنے کا کچھ بتایا؟ کتنے دنوں کا پروگرام ہے اس کا؟ ماما کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ جب سے آپ آئی ہیں ولید کی تسبیح پڑھ رہی ہیں۔ بھلا مجھے اس کے شیڈول کا کیا علم؟ وہ کون سا مجھے بتا کر آتے جاتے ہیں؟ نہ میں خبریں رکھتی ہوں ان کی۔ وہ منہ بنا کر سلاد کھانے لگی۔ بھابھی نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، گویا اس سے بھی ناراضگی چل رہی تھی، پھر جھک کر سرگوشی سے بولیں، اچھا تم اس کی خبریں نہیں رکھتی؟ یہ انکشاف بالکل نیا اور حیرت ناک ہے میرے لیے۔ اس نے سر اٹھا کر بھابھی کو تیز نظروں سے گھورنا چاہا، مگر جانے کیا تھا ان کی آنکھوں میں فوراً نظریں چرا گئی۔ اس کے دھلے دھلے نکھرے چہرے کی شادابی میں ہلکی سی سرخی شامل ہو گئی۔ وہ پلیٹ میں جھک کر نوالا بنانے لگی۔ بھابھی کی دبی دبی سرگوشیانہ ہنسی سماعت سے ٹکرا کر اسے خفیف سی کر گئی۔ اس سے کچھ نہ بن پڑا تو اس نے اپنا پیر زور سے بھابھی کے پیر پر رکھ کر دباؤ ڈالا۔ خدا کے لیے تانی لے جاؤ یہ بالٹی، دھوپ ڈھل گئی ہے تو کپڑے کیسے سوکھیں گے؟ نادیہ آپی مسلسل چلا رہی تھی، اب منت پر اتر آئیں۔ وہ سامنے تخت پر چڑھ کر اپنا سوشیالوجی کا جنرل مکمل کر رہی تھی۔ کیا مصیبت ہے آپی، جب بھی دیکھو ڈھیر سارے کپڑے دھو کر بیٹھ جاتی ہیں؟ جانے دے دھوپ کو، ہوا میں سوکھ جائیں گے۔ اب سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر اتنی دھوپ میں کپڑے سکھانے جاؤں؟ آپ نے تو میری ڈیوٹی ہی لگا دی ہے۔ وہ کتاب بند کر کے جھنجھلاہٹ سے بولی۔ جاؤ ناچی بہن، شام کو نومی اپنے شلوار سوٹ کے لیے ادھم مچا دے گا کہ سوکھا نہیں ہے، بس یہ اسائنمنٹ پورا کر لوں۔ وہ ان کے لہجے کی التجا پر کچھ پگھل گئی۔ لے کر صبح سے بیٹھی ہے، آگ لگا دو، میں تو کہتی ہوں اس نگوڑ ماری پڑھائی کو سر ہی کھپانا ہے۔ اماں اچار کا مسالہ سنبھالے باورچی خانے سے برآمد ہوئیں اور تخت پر آ کر بیٹھ گئیں۔ وہ صبح سے تانیہ کو کتابوں میں منہ دیے دیکھ کر کڑھ رہی تھیں۔ ایک دن چھٹی کا، وہ بھی تم دونوں بہن بھائیوں کا ان کاغذوں میں سر کھپاتے گزر جاتا ہے۔ تعلیم کو ویسے ہی یہاں آگ لگ چکی ہے اماں جان، اب مزید کیا لگے گی؟ ناخواندگی کی شرح میں آپ کی دعا سے روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے۔ سکندر رضا اپنے کرتے کی فولڈ آستین کو کھولتا کمرے سے باہر آیا اور اماں کے جملے کے جواب میں ایک افسردہ سی سانس بھر کر بولا۔ اماں دہل گئیں۔ چل ہٹ، میں کیوں تعلیم کے خلاف ہونے لگی؟ انہیں الزام خود پر نہ بھایا تھا۔ میں تو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ایک چھٹی کا دن ہوتا ہے، اس میں بھی یہ لڑکی ان موٹی موٹی کتابوں میں سر دیے رہے گی اور تم ہزار بکھیڑے اپنے آگے پھیلائے دن گزار دیتے ہو۔ اماں کو اس کے کاغذوں اور قلم سے چڑ ہو گئی تھی، وہ ہنس پڑا۔ نادیہ اپی نے نل پر لٹکے باقی ماندہ کپڑے اٹھا کر بالٹی میں ڈالتے ہوئے تانیہ کو دیکھا، پھر بالٹی اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دی، جسے وہ دیکھ کر بے اختیار مسکرا دی۔ اچھا نا، جاتی ہوں۔ ویسے امی، وہ اماں کی طرف مڑی، اس صاحب بہادر کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں، جو چھٹی کا سارا دن آپ کے تخت پر سوتے ہوئے گزار دیتا ہے اور کبھی کبوتروں کو دانہ ڈالتے ہوئے؟ اماں نے اچار کے مسالے کو ملاتے ہوئے اسے خشمگین نظروں سے گھورا۔ تو پیچھے پڑی رہتی ہے میرے اس بچے کے، اس کا آرام کرنا بھی تجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا؟ نہیں اماں، تانیہ کو اس کے کبوتر ایک آنکھ نہیں بھاتے جو دن بدن اپنے حجم میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ نادیہ اپی ہنس کر وہیں سے بولیں۔ سکندر بھائی افلاطون کے یوٹوپیا میں کہیں ہمارے نعمان بھائی فٹ آتے ہیں؟ تانیہ اماں کی طرف شرارتی نظروں سے دیکھ کر سکندر سے گویا ہوئی۔ نعمان تو نہیں، البتہ اس کے کبوتر فٹ آتے ہیں، چونکہ بے مثال پرسکون معاشرے میں آسودہ حال صحت مند چیزیں ہی ظاہر ہے فٹ آ سکتی ہیں۔ اطمینان سے بول کر کرسی کی پشت پر ٹیک لگائی، پھر یک بیک سنجیدہ ہوتے ہوئے کچھ یاد آنے پر اماں کی طرف کرسی سمیت رخ کر لیا۔ میں تو بتانا ہی بھول گیا، نومی کے لیے ایک بہت اچھی جاب ہے، پرائیویٹ کمپنی میں ایک گارمنٹ کی ہے کہاں نومی؟ اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، مگر نومی ہوتا تو نظر آتا نا۔ تم بات کرو اس سے، اگر اس کا دل مانے تو بات بنے نا بیٹا۔ پتہ نہیں کس قسم کی نوکری چاہتا ہے وہ، کوئی ایک جست میں لاکھوں کما لیتا ہے کیا؟ اماں ایک گہری سانس بھر کر رہ گئیں۔ نادیہ اپی غسل خانہ دھو کر نکلی تو بالٹی یوں ہی بھری دیکھ کر ان کی جان جل گئی۔ وہ تانیہ کے سر پر آ موجود ہوئیں۔ سخت نکمی کاہل لڑکی ہو، اب پڑھائی نہیں ہو رہی ہے، باتوں میں لگ گئیں تو؟ اسے اماں اور سکندر کی طرف متوجہ ان کی باتیں سنتے دیکھ کر اسے ہاتھ جڑ دیا۔ وہ کھسیا کر ہنس پڑی اور پین جرنل کے درمیان رکھ کر جرنل بند کر کے بیزاری سے تخت سے اتری۔ میرے اللہ ایسی سگڑ محنتی آپا کسی کو نہ دے۔ اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے جیسے دعائیا انداز میں سانس بھری۔ آپ کی ہونے والی سسرال کے لیے میں خود دعا کروں گی کہ اللہ وہ آپ کو بستر پر بیٹھ کر کھلائیں، کپڑے دھونے کے لیے ایک رومال بھی نہ دے، آپ کو باورچی خانے کے دروازے پر بھی پھٹکنے نہ دے، آپ کام کو ترسیں اور کام نہ کرنے دیں۔ وہ دہائیاں دیتی بالٹی جھٹکے سے اٹھا کر چھت کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ نادیہ اپی کے چہرے کے نرم نقوش میں مسکراہٹ کی چاندنی بکھر گئی، پھر وہ بے ساختہ ہنسی کو نہ روک سکی تھیں۔
کیا ہوا ولید؟ آمنہ علی اس کے یوں ٹھٹکنے اور گاڑی روکنے پر حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی، پھر اسے سامنے نگاہیں جمائے ایک گہرے جامد سناٹے میں دیکھ کر اس کا کندھا ہلانے لگی۔ کسے دیکھ رہے ہو؟ یہ پوچھتے ہوئے اس نے اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا مگر الجھ کر رہ گئی۔ سامنے چھوٹے چھوٹے مکانات تھے۔ ایک گھر کی دہلیز سے ایک بوڑھا سفید شلوار سوٹ میں لاٹھی سنبھالے اتر رہا تھا۔ ایک طرف گندے میلے کچیلے بچے مٹی اور کچرے کے مشترکہ ڈھیر پر کھیل رہے تھے۔ اس کے خیال میں تو کوئی ایسی قابل توجہ چیز نہ تھی جس نے ولید حسن کو یوں یکدم ہپناٹائز کر دیا تھا۔ اس پر عالم مدہوشی کا غلبہ بہت مختصر تھا۔ وہ جلد ہی سنبھل کر گلاسز آنکھوں پر جمانے لگا۔ اب خدا کے لیے اتر کر یہاں کا معائنہ کرنے کی خواہش کا اظہار مت کرنا۔ وہ اسے اس کیفیت سے نکلتا دیکھ کر پھر اس کے تیور بھانپ کر قدرے لجاجت سے بولی تو وہ غیر ارادی طور پر ایک دو لمحے خاموش ہی رہا، بس سر کو ہلکی سی تابے دار جنبش دے کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس کے ذہن کے افق پر ایک نامانوس سی دھند چھا گئی تھی جسے اس نے جھٹکنے کی شعوری کوشش کی۔ اسے گاڑی ریورس میں لیتا دیکھ کر آمنہ علی نے سکون کا سانس لیا تو وہ بے اختیار مسکرانے لگا۔ اس کا مطلب ہے میں نے تمہیں ٹھیک ٹھاک بور کیا؟ نو ڈاؤٹ، اس نے بلا تعمل سر ہلا دیا۔ وہ دونوں حویلی لوٹے تو سحر سے پہر ڈھل چکی تھی۔ ڈھلتی دھوپ پھاٹک سے لے کر ان میں پھیلی ہوئی تھی مگر جگہ جگہ خوشنما جھاڑیوں کے شیڈ کے باعث سائے کا احساس غالب تھا۔ بابا سائیں آ چکے ہیں، وہ گیراج میں مردان علی شاہ کے ذاتی استعمال کی پجیرو دیکھ کر پھر چونکی۔ ارے یہ تو ادی آبدہ کی گاڑی بھی ہے۔ وہ ایک دوسری سفید رنگ کی گاڑی دیکھ کر پرمسرت انداز میں اس کی جانب بڑھی۔ یہ سیاہ شیشوں والی لمبی سی گاڑی تھی جو غالباً ان کے آنے سے قبل ہی آ کر حویلی کے گیراج میں رکی تھی، چونکہ اس میں ایک خالص گھریلو قسم کی 30-35 سال کی عورت اتری تھی۔ السلام علیکم ادی، وہ آگے بڑھ کر ان سے لپٹ گئی۔ وعلیکم السلام، مل گئی تجھے فرصت گھونٹ آنے کی؟ وہ آمنہ علی کو باہوں میں بھر کر پیار کرتے ہوئے بولی۔ بس ادی، پڑھائی ہی فرصت نہیں دیتی۔ ادا نہیں آئی کیا ساتھ؟ ڈرائیونگ سیٹ پر باوردی ڈرائیور کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ شام تک کہا ہے آنے کو، ایک دو کام نمٹانے تھے، کچھ کچہری وغیرہ کی۔ اور تم سناؤ، ہم تو تمہارے مہمان سے ملنے آئے ہیں۔ انہوں نے ڈھلکتی چادر کو سر پر ڈال کر آمنہ کا چہرہ دیکھا، پھر یکدم ان کی نظریں ذرا فاصلے پر رک جانے والے ولید حسن پر پڑی تو ان کی آنکھوں میں توصیفی چمک لہرانے لگی۔ یہ ولید حسن ہے۔ آمنہ علی نے گھوم کر ولید حسن کی طرف دیکھ کر بہن سے تعارف کروایا۔ لامحالہ اسے آگے آ کر سلام کرنا پڑا۔ سیاہ رنگ کے شلوار سوٹ میں اونچے قد اور چوڑے شانے والا خوبصورت چہرے، ذہین آنکھوں والا ولید حسن ایک مکمل سراپا تھا، ایک سحر انگیز شخصیت تھی۔ عابدہ علی نے بہن کو دیکھا اور جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کی پسند کو سراہا، پھر مسکراہٹ لبوں پر بھر کر بولی، بھئی میں تو منہ پر تعریف کرنے کے عادی ہوں، اگر برا نہ لگے تو کہہ دوں کہ آپ مجھے بالکل انگلش فلموں کے خوبرو ہیرو لگ رہے ہیں۔ ان کا انداز بڑا شگفتہ سا تھا۔ کسی عورت کے منہ سے تعریف کا یہ انوکھا انداز اس کے لیے انوکھی آزمائش ہی تھا۔ وہ جھینپ کر رہ گیا۔ اس کا مطلب ہے آپ انگلش فلمیں بہت شوق سے دیکھتی ہیں؟ اس نے اپنے اعتماد کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا بلکہ برجستہ شگفتگی سے بولا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ صرف وہی جس میں ہیرو خوبصورت ہو؟ وہ بھی بلا کی حاضر جواب تھی، پھر خود ہی ہنس پڑی۔ ہنسنے سے ان کے کانوں کے بڑے بڑے سنہری آویزے جھلملانے لگے۔ آمنہ علی کے برعکس وہ ایک مکمل وڈیری کے روپ میں تھیں۔ بھاری بھرکم سونے کے زیورات میں لدی ہوئی سندھی کشیدہ کاری کے شلوار سوٹ میں بڑی سی ہم رنگ چادر اوڑھے جس کے بارڈر پر دلکش کڑھائی کی گئی تھی۔ ننھے منھے شیشے بھی جھلملا رہے تھے۔ دونوں ہاتھوں میں ڈھیر ساری کھنکتی سنہری چوڑیاں تھیں، اسی طرح انگلیوں میں مختلف ڈیزائنوں کی انگوٹھیاں۔ میرا خیال ہے باقی تعارف اندر ہو تو اچھا ہے۔ وہ مسکراتی آگے بڑھ گئیں اور آمنہ علی کے ہمراہی میں چلنے لگا۔ یہ میری سب سے بڑی ادی ہیں، ماما سائیں کے یہاں ہی بیاہی گئی ہیں۔ 10 سال ہو گئے ہیں ان کی شادی کو۔ 8 سال کا بیٹا اور 5 سال کی ایک بیٹی ہے۔ وہ چلتے ہوئے تفصیل بتانے لگی۔ وہ دلچسپی سے سنتا رہا۔ اندر داخل ہو کر وہ مردان علی شاہ کی طرف بڑھ گیا جو صوفے پر براجمان تھے، جبکہ آمنہ علی اپنی ادی عابدہ علی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ادی شاہدہ کی کچھ خبر ہے کیا؟ وہ آئے گی؟ وہ دھیمے لہجے میں استفسار کرنے لگی۔ اس کے چہرے پر اضطراب کی خفیف سی لہر تھی۔ آنا تو چاہیے اسے، یوں بھی وہ آج کل یہیں پر ہے، اپنے سسرال آ کر ٹھہری تو ہے، مگر پتہ نہیں اس کے موڈ کا۔ وہ بھی اپنے گھر والے کی طرح ضدی ہے، ضدی ہی نہیں کم عقل ہے، ورنہ کیا مجال کہ فدا حسین چند ٹکڑے زمین پر اکڑ دکھانے والا شخص اس پر حکومت کر سکتا؟
آمنہ علی کے لہجے میں کھولن در آئی۔ وہ دانت یوں بھینچنے لگی جیسے اس کے درمیان اس کا بہنوئی فدا حسین آ گیا ہو۔ چھٹ دفع کر، لالچ کی پٹی بندھ گئی ہے اس حرام خور کی آنکھوں میں، اور یہی پٹی وہ شاہدہ کی آنکھوں پر بھی باندھ رہا ہے کمینہ۔ آمنہ علی کسی سوچ میں گم ہو گئی تو وہ اسے ٹہکا مارتے ہوئے ولید حسن کا ایک بار پھر ستائشی نظروں سے جائزہ لیتے ہوئے بولی، منو تیرا یہ مہمان تو پورا راجر مور لگ رہا ہے، ایمان سے ابھی پچھلے ہفتے تو دی سینٹ دیکھی تھی۔ میں نے سچ میں کہہ رہی ہوں، اتنا مل رہا ہے اس میں۔ اچھا، وہ لطیف سے انداز میں ہنس پڑی۔ ادھی تم فلمیں ذرا کم ہی دیکھا کرو۔ وہ ہلکے سے ہاتھ مار کر ان کے پاس سے کھڑی ہوئی اور مردان علی شاہ اور ولید حسن کی طرف بڑھ گئی جو ہلکی پھلکی گفتگو میں مصروف تھے۔ وہ کپڑوں سے بھری بالٹی اٹھا کر اپنی دھن میں کچھ بیزاری کے ساتھ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی کہ چھت سے ذرا فاصلے پر آخری 2 سیڑھیوں پر ٹھٹک گئی۔ سامنے دیوار سے لگا نومی دوسری سمت کی چھت کی طرف کسی کو اشارہ کر رہا تھا۔ اس کے 14 طبق روشن ہوئے۔ اشارے بازی ایک لڑکی سے ہو رہی تھی۔ اس کے اعصاب پر بھاری پتھر سا آ لگا۔ کتنے لمحے تو دماغ معاف ہوتا محسوس ہوا۔ جو بات گمان میں بھی نہ ہو وہ حقیقت میں سامنے آ جائے تو شاید ایسی ہی سچویشن ہوتی ہوگی جو تانیہ کو درپیش تھی۔ وہ 2 سیڑھیاں اوپر چڑھی اور آہستگی سے بالٹی اپنے پیروں کے قریب فرش پر رکھ دی۔ تو کبوتروں کے بہانے یہ سب تماشے کرنے آتا تھا؟ ساری کڑکتی جھلستی دوپہر کبوتروں کے نام نہیں بلکہ کبوتریوں کے نام کرتا تھا۔ اسے اس لمحے نومی گرلز کالج کے اطراف گھومتے ان ہی آوارہ لڑکوں کی مانند لگا جسے وہ دل ہی دل میں ہزاروں کوسنے دیا کرتی تھی، جو اس کی نظر میں انتہائی گھٹیا، بے راہ رو اور لچر قسم کے تھے۔ وہ تو شاید زندگی بھر اسے یوں رنگے ہاتھوں ایسی حرکتیں کرتے دیکھ کر نہ پکڑنے کا سوچتی، مگر اب اتفاقیہ وہ پکڑ چکی تھی۔ برابر کی چھت پر کھڑی شائستہ اسے دیکھ کر تیزی سے پلٹ کر اپنی سیڑھیاں اتر گئی اور اس کے یوں بدحواس ہو کر بھاگنے پر بے خبر نومی تانیہ کی موجودگی محسوس کر کے پلٹا تو سٹپٹا کر رہ گیا۔ چہرہ یکدم یوں سفید پڑ گیا جیسے رات کے مہیب اندھیرے میں گھر میں گھسنے والا نوآموز چور گھر کے مالک کے ہاتھوں یکدم پکڑا جائے۔ یہ لڑکیاں بھی اس گندے کھیل میں برابر کی شریک ہوتی ہیں۔ اس نے شائستہ کو جھک کر فرش سے دوپٹہ اٹھا کر کندھے پر ڈال کر سیڑھیاں پھلانگتے دیکھ لیا تھا۔ بظاہر شریف زادی نظر آنے والی شائستہ زادی کا یہ روپ حیران کر گیا، اور اس سے زیادہ نعمان کی شخصیت کے اس گندے رخ سے پردہ ہٹنے پر وہ آزردہ سی کھڑی تھی۔ بہت شرم کی بات ہے نومی، تم اس لیے چھت پر آتے ہو؟ وہ ملامت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اپنا اعتماد بحال کر چکا تھا۔ اس نے مجھے خود اشارہ دے کر بلایا تھا، میں تو کبوتروں کو دانہ ڈال رہا تھا۔ اس نے کمال ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا۔ اس کے خیال میں اپنی صفائی میں اس سے بہتر جملہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ تانیہ کی ملامت کرتی نظروں میں رنج اور بے یقینی کی کیفیت پھیل گئی۔ تم خود کو دیکھو نومی، اپنے کردار کی طرف دھیان دو۔ ایسی لوز کریکٹر لڑکیاں تو ہزارہا راہوں میں بکھری ہیں، کیا تم ہر ایک کے اشارے پر بھٹکتے پھرو گے؟ وہ لہجے کی تلخی کو نہ دبا سکی۔ بکو مت زیادہ۔ وہ خجل سا ہو کر اس پر چڑھ دوڑا۔ تم کون ہوتی ہو میری باز پرس کرنے والی؟ وہ کبوتروں کے پنجرے کے پاس جا کر پنجرے کا دروازہ کھولنے لگا۔ ہاں میں کون ہوتی ہوں باز پرس کرنے والی؟ وہ تعصب سے سانس بھر کر بالٹی اٹھا کر کپڑے رسی پر پھیلانے لگی، پھر رک کر اس کی طرف دیکھنے لگی جو اپنی کھسیاہٹ اور جھنجھلاہٹ کبوتروں پر نکال رہا تھا۔ ہاتھ پنجرے کے چھوٹے سے دروازے میں ڈال کر ایک موٹے تازے کبوتر کو بلا ضرورت پکڑنے کی سست سی کوشش کر رہا تھا جس سے سارے کبوتر ہراساں یہاں وہاں پھڑ پھڑا رہے تھے۔ یاد رکھنا نومی، یہ لڑکیاں بھی کسی کی بیٹیاں اور بہنیں ہیں، وہ رسان سے بولی۔ ہاں کسی کی بہنیں ہیں، میری تو نہیں نا، وہ بغیر پلٹے چٹخ کر بولا، پھر زور سے پنجرے کا دروازہ بند کر کے سیڑھیوں کی طرف بڑھا کہ وہ بھاگ کر اس کی طرف آئی۔ نومی میں بھی بہن ہوں تمہاری، اور کوئی لڑکا میرے لیے بھی ایسا سوچ سکتا ہے، اس لیے کہ میں تو اس کی بہن نہیں ہوں گی نا۔ تانیہ تم، وہ بھڑک کر ریلنگ پر ہاتھ ٹکا کر اس کی طرف مڑا۔ وہ اپنی جگہ ڈٹی رہی۔ کچھ غلط نہیں کہہ رہی ہوں میں، وہ زور دے کر بولی۔ کس کی ہمت ہے جو تمہیں ٹیڑھی آنکھ سے بھی دیکھے؟ اس کی آنکھیں نکال کر رکھ دوں گا ہتھیلی پر۔ تم کسی کی نہیں نعمان قریشی کی بہن ہو، سمجھی؟ وہ گرجتا برستا تیزی سے سیڑھیاں اتر گیا۔ ہوں، غیرت ہوتی تو دوسری لڑکیوں کی بھی عزت ہوتی تمہاری نظر میں۔ وہ تعصب اور دکھ کے مشترکہ احساس کے ساتھ بے دلی سے اس پر بقیہ کپڑے پھیلانے لگی، پھر خالی بالٹی جھٹک کر اٹھاتے ہوئے یوں ہی ایک نظر شائستہ کی چھت پر ڈالی۔ گہرے ملال، رنج اور غصے کا ابال اس کے اعصاب پر طاری ہو گیا، اور اس نے ایسے بارہا مناظر چھتوں پر دیکھے تھے
راہ چلتے یونیورسٹی اور یونیورسٹی کے باہر ایسی لوز کریکٹر کی لڑکیاں اور لڑکے دیکھے تھے۔ کتابوں اور اخباروں میں ایسے قصے کہانیاں پڑھی تھیں، مگر آج اپنے ہی گھر کے فرد کو اس کہانی کا کردار بنتا دیکھ کر دل دکھ کے پاتال میں اتر کر رہ گیا۔ وہ جانتی تھی ایسی حرکتیں محض جذبات کا وقتی ابال ہوتی ہیں، مگر وہ رستے جو ان کی طرف گئے ہیں، ازل سے لے کر ابد کی بے نام وسعتوں تک گناہ کی منزل سے پھوٹتے ہیں۔ وہ خالی بالٹی لیے ڈھیلے ڈھالے قدموں سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ وڈیرہ مردان علی شاہ کی حویلی کے بڑے سے ڈرائنگ روم میں خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ مردان علی شاہ کی کل آل اولاد ایک ساتھ جمع تھی، جس کا آمنہ علی نے فرداً فرداً ولید حسن سے تعارف کرایا تھا۔ وہ بے حد توجہ اور دلچسپی کے ساتھ سب سے ملا تھا۔ ہدایت اللہ مردان شاہ کا بڑا داماد تھا، جو رشتے میں مردان علی کے سالے کا بیٹا تھا۔ وہ مخصوص زمیندارانہ سٹائل میں موجود تھا۔ کلف لگے شلوار سوٹ پر قیمتی سندھی اجرک کندھے پر ڈالے ہوئے صوفے پر بیٹھنے سے زیادہ ڈھیر ہوا لگ رہا تھا۔ شکل و صورت میں وہ عام خوش شکل سا تھا، مگر اس کے چہرے پر بکھری ہمہ وقت کی مسکراہٹ اسے ایک زندہ دل پرکشش شخص ظاہر کر رہی تھی۔ وہ بے حد ٹھنڈے میٹھے لہجے میں بات کرنے کا عادی معلوم ہوتا تھا، جبکہ مردان علی کا چھوٹا داماد فدا حسین اس سے متضاد شخصیت کا حامل تھا۔ اس کے اچھے بھلے نقوش پر بیزاری، تندہی اور کرختگی غالب تھی۔ اس کے سر کے بال خاصے گھنے اور کھردرے تھے، جو اس کی کرختگی میں اضافہ کر رہے تھے۔ کن پٹیوں پر بال ہلکے برف جیسے تھے، مگر ولید حسن کو اس کی پوری شخصیت میں ہی برف جیسی سرد مہری رچی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے صوفے پر الگ تھلگ سے انداز میں یوں بیٹھا تھا جیسے بہت مجبوری سے آیا ہو، یہاں تک کہ آمنہ علی کے تعارف کرانے پر بھی ولید حسن سے بڑے روکھے پھیکے سے انداز میں مصافحہ کیا تھا۔ ان دونوں کے علاوہ ایک تیسری شخصیت آمنہ علی کے بڑے بھائی یعنی مردان علی شاہ کے بڑے بیٹے توقیر شاہ کی تھی، جس کی شخصیت میں کوئی خاص بات نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ ایک جدی پشتی امیرزادہ اور وڈیرے کا بیٹا تھا۔ وہ عمر میں اپنی دونوں بہنوں سے چھوٹا مگر آمنہ علی سے بڑا لگ رہا تھا۔ اس کی ایک عادت جو اس کی عام سی شخصیت کو بھی مسخ کر ڈالتی تھی، وہ کسی فلمی ویلن کی طرح بات بے بات اونچے قہقہے لگانے کی تھی۔ مگر عجیب بات تھی، وہ خاموش یا ذرا سنجیدہ ہوتا تو اس کی شخصیت میں رونق در آتی جو شاید اس کے ماحول کا حصہ تھی۔ اس کے علاوہ اس میں بلا کی خود اعتمادی اور بے خوفی تھی۔ یہ خود اعتمادی اور بے خوفی بھی یقیناً اس کے باپ کی دولت، اثر و رسوخ کی بخشی ہوئی تھی، ورنہ وہ خود تو کوئی توپ چیز نہ تھا۔ بابا سائیں، اکبر کیوں نہیں آیا؟ بڑے دن ہوئے اس کی صورت نہیں دیکھی میں نے۔ عابدہ علی یاد آ جانے پر مردان علی سے پوچھنے لگی۔ ہاں بابا سائیں، آپ تو شہر تو گئے تھے، اسے بھی ساتھ لے آتے، آمنہ علی بھی بولی۔ مردان علی نے ہنکارا بھرا اور اسے گاڑ لبوں سے آزاد کرتے ہوئے بیٹیوں کی طرف دیکھا۔ اسے میں جان کر نہیں لایا، اسے پڑھنے دو یکسوئی کے ساتھ، پہلے ہی اس کی تعلیم کا بہت حرج ہو چکا ہے، اور یوں بھی اس چھورے نے مجھے۔ وہ بولتے بولتے یکدم سے چپ ہو گئے، پھر سگار لبوں میں دبا کر ولید حسن کی طرف متوجہ ہوئے، جو اپنی گفتگو میں وقفہ آنے پر خاموش ہو کر ان کی طرف متوجہ تھا۔ تو تم نے واپسی کا پروگرام بنا ڈالا ہے بابا؟ ابھی تو ہمارے گوٹھ میں دیکھنے کو بہت کچھ ہے۔ مردان علی پھر اس کی طرف خود بھی متوجہ ہو گئے۔ یقیناً اور کچھ تو دیکھ لیا ہے۔ وہ مبہم سے انداز میں مسکرایا۔ میرا خیال ہے مجھے دوبارہ آنے کا چانس رکھنا چاہیے، ایسا نہ ہو آپ میری میزبانی سے پہلی بار ہی اکتا جائیں۔ آپ کا گوٹھ تو میرے لیے بے حد کشش کا باعث ہے۔ وہ بولا، پھر یوں ہی آمنہ علی کی طرف دیکھا، جس کے رخسار جانے کس خیال کے تحت تب سے گئے، جبکہ اس کے لبوں کی تراش میں دھیمی پرسوچ سی مسکراہٹ رقص کرنے لگی تھی۔ نہ پتر، مہمان تو خدا کی رحمت ہوتے ہیں، ہاں اگر مہمان ہی رہے تو۔ وہ برجستہ بولا تو مردان علی شاہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کوند گئی۔ وہ اس کے جملے پر محفوظ ہوئے تھے۔ توقیر شاہ نے البتہ اپنی عادت کے مطابق جاندار قسم کا قہقہا لگایا تھا۔ بھئی تم آنا ہماری طرف بھی۔ آمنہ بچڑی کے یار دوست ہمارے بھی یار دوست ہیں، ہمارے گھر کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ مردان علی کا بڑا داماد ہدایت اللہ پرخلوص اور مربیانہ انداز میں اسے دعوت دینے لگا، جسے اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ قبول کیا۔ ضرور، کیوں نہیں؟ دراصل میری غیر موجودگی میں عاصم بھائی پر خاصا برڈن ہو جاتا ہے۔ وہ عموماً بزنس ٹورز پر رہتے ہیں، تو ان کی غیر موجودگی میں مجھے سب دیکھنا پڑتا ہے۔
اس نے سہولت سے وضاحت کی۔ ہاں، یہ پھیلے ہوئے کاروبار بھی کسی بکھیڑوں اور عذابوں سے کم نہیں ہوتے۔ آدمی مرتے دم تک ان جھمیلوں میں پھنسا رہتا ہے۔ مردان علی شاہ نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ اس نے دیکھا پہلی بار الگ تھلگ بیٹھے فدا حسین کی آنکھوں کی تہوں میں سرد مہری اور بیزاری کی جگہ ایک ہلکی چمک نے لے لی تھی۔ وہ پہلی بار دلچسپی اور عمیق گہرائیوں سے ولید حسن کا نئے سرے سے جائزہ لینے لگا، تاہم گفتگو میں کسی شمولیت کی کوشش نہ کی، جبکہ ہدایت اللہ اپنی تمام تر دلچسپی کے ساتھ بولا، یہ تم لوگ 2 اور 2 5 کیسے کر لیتے ہو؟ مجھے تو آج تک کاروبار کی الف بے سمجھ نہیں آئی۔ یہ کھڑا کیسے پال لیتے ہو تم لوگ؟ ایک پاؤں ملک میں تو دوسرا ملک سے باہر، کبھی فائلوں میں سر کھپاؤ، کبھی مزدوروں کے مسائل میں الجھو۔ ادا سائیں، اسی لیے تو اللہ نے آپ کو زمیندار بنایا ہے، بزنس مین نہیں۔ توقیر شاہ کی بات پر وہ ہنس پڑا۔ ہاں، اس کا شکر ہے، جبکہ میں سوچتا ہوں کہ یہ زمینداری اور جاگیرداری کا بار کیسے اٹھا لیتے ہیں آپ؟ ہم تو 2 اور 2 5 کرتے ہیں، آپ لوگ تو ماشاءاللہ 5 اور 5 55 کر لیتے ہیں۔ ولید حسن کے لہجے میں شگفتگی تھی، باوجود اس کے وڈیرا مردان علی کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ وہ سگار لبوں میں دبا کر زور سے کش لینے لگا، جبکہ ہدایت اللہ کے چہرے کے تاثر میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی۔ اس نے ولید حسن کی بات کو مذاق کے رنگ میں ہی لے کر ہنسی میں اڑا دیا، بلکہ مربیانہ متاثرانہ انداز میں اس کے کندھے پر اپنی وزنی ہتھیلی کا بوجھ رکھتے ہوئے بولا، خاصے خوش مزاج اور ذہین معلوم ہوتے ہو، ایسے لوگوں سے مل کر میں واقعی بہت خوش ہوتا ہوں۔ وہ اس ستائش پر خاموش ہی رہا۔ اس واقعے نے تانیہ کو ذہنی طور پر خاص ڈسٹرب کیا تھا، گو کہ براہ راست اس کی ذات متاثر نہ ہوئی تھی۔ وہ محض تماشائی تھی، لیکن نعمان رضا قریشی اس کا سگا بھائی تھا، جس سے اس کا تعلق بے حد گہرا اور اپنائیت کا تھا، مگر جس طرح اس کے کردار کا یہ رخ اس کی نگاہوں کے سامنے آیا تھا، وہ اس کے لیے کسی اذیت سے کم نہ تھا۔ اس کی اذیت کو اس کا دل ہی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے دانستہ نادیہ آپی سے ذکر نہ کیا، یوں بھی جو کام ڈر کر چوری چھپے ہو رہا تھا، وہ اگر کھل کر ایک بار سامنے آ جائے پھر سارے خوف، ڈر اور مروت کے پردے چاک ہو جاتے ہیں اور وہ کام کھل کر ہونے لگتا ہے، جبکہ اس کی نظر میں نومی وہ نو آموز اور چھوٹا چور تھا، جو خوف کی دیوار میں چھپ کر عزت کے پردے کی آڑ میں چھوٹی موٹی یہ بے ایمانیاں کر لیتا تھا، گو کہ اس کی پکڑ ضروری تھی، تاہم فی الحال وہ مصلحتاً اس بات کا گھر والوں سے ذکر کرنا مناسب نہ سمجھ رہی تھی۔ ہاں، البتہ اس نے شہرینہ کو ضرور بتایا۔ لہجہ بھر تو وہ ہکا بکا رہ گئی، پھر ہنستی تو ہنستی چلی گئی۔ وہ دونوں کوہنیاں ٹیبل پر رکھی ہتھیلیاں دائیں بائیں گال پر جمائے اسے گھورنے لگی۔ میں نے لطیفہ نہیں سنایا تمہیں، ایک عبرتناک داستان سنائی ہے۔ اب اتنی عبرتناک بھی نہیں ہے، ویسے یہ شائستہ چیز کیا ہے؟ میرا مطلب ہے اس کا حدود اربع، خاندانی پس منظر وغیرہ وغیرہ۔ وہ ہنسی روک کر کرسی پر بیٹھ کر پوچھنے لگی۔ تانیہ کے چہرے کے نقوش میں بیزاری جھلکنے لگی۔ کم از کم میں کسی بھی صورت میں اسے بھابھی بنانے کے حق میں نہیں ہوں۔ اس نے کچھ اس طرح کہا کہ وہ اپنی ہنسی نہ روک سکی۔ کم آن تانی، تم نے تو دل پر ہی لے لیا ہے۔ نومی بیچاری کی اس حرکت کو چھوٹی سمجھ کر نظر انداز کر دیا کرو یار، ہو سکتا ہے ایسا فرسٹ ٹائم ہوا ہو۔ یہی تو المیہ ہے کہ ہم سب بگاڑ کی پہلی سیڑھی کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ یہی آغاز تو خوفناک انجام بن جاتا ہے۔ وہ بیگ سے رومال نکال کر چہرے پر ملنے لگی، پھر سر اٹھا کر کیفیٹیریا کے پنکھے کو دیکھا، جو ہمیشہ کی طرح یوں چل رہا تھا جیسے کوئی ہاتھ سے زبردستی چلا رہا ہو۔ مت دیکھو اس بیچارے پنکھے کو، تمہاری آنکھوں کی گرمی سے پگھل کر اتنا چلنا بھی بند کر دے گا، دم نکل جائے گا۔ وہ اس کی نظروں کے تعاقب میں اوپر دیکھ کر ہنسی۔ تانیہ ذرا سا مسکرائی، پھر گہری سانس بھر کر میز کی سطح پر انگلیاں پھیرنے لگی۔ شیری، محبت اور ہوس میں بہت فرق ہوتا ہے، اور مجھے تو آج کا ہر نوجوان ہوس زدہ نظر آتا ہے۔ وہ پھر سنجیدگی بلکہ گہری یاسیت کا لبادہ اوڑھ کر بولی۔ شہرینہ نے اسے دیکھا، وہ سخت پسماردہ ہو رہی تھی۔ وہ اتنی ہی حساس لڑکی تھی، ہر بات کو حد سے زیادہ دل پر لے لیتی تھی۔ شاید اس کے ماحول، اس کے کمپلیکسز نے اسے اتنا حساس بنا ڈالا تھا۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ نادیہ آپی کے پرپوزل کا کیا ہوا؟ وہ موضوع بدلنے کی غرض سے بولی۔ ہونا کیا ہے، 1 نمبر کے ڈھیٹ ہیں، دہلیز پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں۔ امی نے کہہ دیا کہ وہ اس صورت میں حامی بھریں گی کہ شادی وہ کم از کم 2 سال سے پہلے نہیں کریں گی۔ وہ لوگ تو ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہ رہی ہیں، ادھر ہم اقرار کریں، ادھر وہ منگنی شنگنی کی رسم کر کے شادی کی تاریخ مانگ لیں۔
اوئے ہوئے، جہاں محترم نے اتنا صبر کر ڈالا کہ ماں بہنوں نے لڑکیاں دیکھ دیکھ کر 2 سال بتا ڈالے، یہاں اب چند ماہ صبر نہیں کیا جا سکتا۔ وہ محفوظ ہو کر رہ گئی۔ تانیہ بھی بے ساختہ مسکراہٹ کو نہ روک سکی تھی۔ نادیہ اپی کو دیکھ جو چکے ہیں، ہے نا؟ تب ہی تو چوکھٹ پکڑ لی ہے، وہ مسکرائی۔ وہ دونوں باتیں کرتی ہوئی لائبریری سے باہر آ گئیں اور لان کے ایک نسبتاً سبز خطے میں آ کر بیٹھ گئی، جہاں درخت کا سایہ بھی تھا، اور جرنل نکال کر مکمل کرنے لگیں۔ شہری سکندر بھائی بتا رہے تھے ولید بھائی اندرون سندھ کے کسی گاؤں میں گئے ہیں۔ تانیہ نے کتاب کھول کر مطلوبہ چیپٹر پر بال پین رکھتے ہوئے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے لبوں کی تراش میں منی خیز تبسم تھا۔ اپنے کسی کلاس فیلو وڈیرے کی دختر نیک اختر کی دعوت پر۔ آخری جملے پر اس کا تبسم مزید کشادہ ہو گیا۔ احتیاط سے پیپرز کو سمیٹ کر آل پن لگاتے ہوئے شہرینہ خان کا ہاتھ ساکت ہو گیا۔ اس نے چہرہ موڑ کر بے ساختہ تانیہ کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی بات نے اس کے دل کے تمام تر احساسات کو یوں بیدار کر دیا تھا جیسے کسی نے ستار پر ہاتھ مار دیا ہو اور تمام تار بج اٹھے ہوں۔ حیرت ہے تمہیں خبر نہیں؟ اس کے یوں چونکنے پر پھر اس کی بھوری آنکھوں کی سطح پر حیرت اور کچھ الجھن بھرے تاثرات محسوس کر کے تانیہ کو حیرت ہوئی۔ تب اس نے گہرا سانس بھر کر جلدی سے پلکوں کی باڑ جھکا لی، مگر غیر ارادی طور پر خاموش ہی رہی۔ شاید اس لیے کہ ابھی اپنی حیرت سمیٹ نہ پائی تھی، یا پھر انکشاف کے اس جھٹکے سے ذہنی طور پر سنبھل نہ سکی تھی۔ خاموشی کا یہ وقفہ مختصر مگر بہت بوجھل تھا۔ اس کا یہ بوجھل پن صرف شہرینہ خان کا دل ہی محسوس کر رہا تھا، جبکہ تانیہ دوبارہ کتاب میں منہ دیے کہہ رہی تھی، ولید بھائی آئیں تو ذرا پوچھنا تو سہی انہیں۔ بڑے چھپے رستم نکلے، تم نے سکندر بھائی سے ہی مزید انویسٹیگیشن کروا لی ہوتی۔ وہ سنبھل کر پیپرز ایک بار پھر سمیٹنے لگی جو غیر اختیاری طور پر اس کی لمبی نازک انگلیوں کی گرفت سے پھسل کر بکھر گئے تھے۔ اچھا تو جواباً مجھے 2 عدد کرارے قسم کے تھپڑ کھانے کو ملتے۔ وہ بال پین کا سرا دانتوں میں دبا کر ذرا سا سر اٹھا کر بولی، پھر ہنس پڑی۔ معاملہ گڑبڑ ہوا تب بھی کم از کم سکندر بھائی کے ذریعے کچھ پتہ نہیں چلے گا مجھے، اس لیے تو کہہ رہی ہوں کہ تم چینج دس ٹاپک، لاؤ یہ بک ادھر دو، کل پروفیسر ہارون کا لیکچر مجھ سے مس ہو گیا تھا، تم دکھاؤ ذرا یہ اپنی فائل۔ وہ یکدم گہری سنجیدگی کے ساتھ اسے ٹوک کر کتاب کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا، تانیہ نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ اس کی ہمہ وقت گلابی رہنے والے رخساروں میں خفیف سی سرخی کا عکس بھی جھلک آیا تھا۔ وہ اپنے ہونٹ کا نچلا گوشت دانتوں میں دبائے ہوئے کتاب پر ہنوز جھکی ہوئی تھی۔ تانیہ کی الجھن بھری نگاہوں کی تپش اس نے محسوس ہی نہ کی یا پھر توجہ نہ دی۔ تانیہ خاموشی سے اپنے بیگ کی زپ کھول کر مطلوبہ فائل تلاش کرنے لگی۔